अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में दहशतगर्दी के मामले के ऊपर मुज़ाकरात चले, बहुत उतार चढ़ाव आए, बड़ी लंबी लंबी नशिस्तें हुई और उसके बाद आज एक कंसेंसस वाला एलामिया निकल कर बाहर आया है। यानी इत्तफाक हुआ है कुछ चीज़ों के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान, और इस चीज़ के ऊपर भी इत्तफाक हुआ है कि ना सिर्फ जंग बंदी होगी बल्कि एक और नशिस्त भी होगी। आपको बता देते हैं इस सिलसिले में आज क्या क्या बातें निकल कर सामने आई हैं। तुर्की की जानिब से इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज़ या जॉइंट स्टेटमेंट यानी मुश्तरका एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें 3 अहम बातें निकल कर सामने आई हैं। ये कहा गया है कि तमाम फरीकैन जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक कर रहे हैं। दूसरी अहम बात कि मज़ीद पेचीदगियाँ जो हैं वो दूर करने के लिए 6 नवंबर को इस्तांबुल में ही एक आला सतह का इजलास होगा जिसमें डिस्कस होंगी और डिसाइड होंगी आगे के लिए क्या हिकमत अमल तय करना है दोनों ममालिक ने। फिर तीसरी बात, क़याम अमन के लिए तमाम फरीकैन ने एक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म अपनाने पर इत्तफाक किया है। ये तो एक जॉइंट स्टेटमेंट। उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इसके ऊपर बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान का मौक़िफ़ और क्या रहा मुज़ाकरात में पूरा का पूरा प्रोसेस, उससे मुतल्लिक़ कुछ डिटेल्स उन्होंने शेयर की। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया है। अफ़गान हुकाम ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाज़ पेश किए हैं। अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को तक़वियत देती है। ये भी कहा कि तहरीरी यकीन दहानियों का मामला अभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। ये एक मुसलसल अमल है, अगले दौर में पेशरफ्त का वाज़ेह अंदाज़ा होगा और सिक्योरिटी जायज़े के मुताबिक ही जो सरहद को खोलने या ना खोलने का फ़ैसला है वो किया जाएगा, जो कि फ़िलहाल ये फ़ैसला किया जा रहा है कि सरहद बंद रहेगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम गार्डेड या कॉशियस ऑप्टिमिज़म से काम ले रहे हैं, यानी सिफारती आदाब को मद्देनज़र रखते हुए हम अभी पुरउम्मीद हैं, लेकिन ये भी उन्होंने साथ साथ कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे इससे। अब इसका क्या मतलब दिया जाए, क्या तज्ज़िया तबसरा किया जाए, सब कुछ जानते हैं। और ख़ासकर ये जो 3 नुकात जिनके ऊपर दोनों ममालिक ने इत्तफ़ाक किया है, ये कितने डिटेल्ड हैं, इसका क्या मतलब है और ये क्या इंश्योर करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान में आगे जाकर देरपा अमन होगी। ये सब कुछ पूछते हैं। इसी सवाल से हम आगाज़ करते हैं अपनी डिस्कशन का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर आज मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, और ख़ुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन कर रही हैं मारिया सुल्तान साहिबा। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट भी हैं। मारिया, आप ही से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताएं, ये जो 3 नुकात पर इत्तफाक हुआ है, तुर्की की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ आई है और ये कहा गया है कि 6 नवंबर को मीटिंग होगी। बहुत से पाकिस्तान के मुतालबात थे। एक तो बड़ा क्लियर कि तहरीक तालिबान या फिर दीगर दहशतगर्द जो कि अफ़गानिस्तान में से काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन करे, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले और फिर तहरीरी ज़मानत दे। वो नहीं मिला अभी तक पाकिस्तान को। क्या आपको लगता है कि ये जो निकल कर सामने आए इस मीटिंग से, ये मुफीद है, ये सूदमंद है और ये पाकिस्तान के हक़ में है? और 6 नवंबर और दीगर जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं उससे हम क्या तवक्को कर सकते हैं? अलीना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर तालिबान ने आमादगी दिखाई है और सीज़ फायर की बुनियाद रखी गई है वो यही है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, पहली बात। दूसरा ये कि वहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ वो कोई हतमी कार्रवाई करेगी, और ये हतमी कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ यकतरफ़ा नहीं होगी बल्कि उसकी जो भी नताइज हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है शेयर भी किए जाएंगे और इसके लिए एक बाकायदा मैकेनिज़्म बनेगा। और इस मैकेनिज़्म का बनने का मतलब यही है कि वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये दहशतगर्द वहाँ मौजूद थे, दूसरा ये कि अफ़गान हुकूमत इनके बारे में संजीदा इक़दाम उठाएगी। मसला ये है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यही थे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए दोबारा एक जड़ ना बने, और उस लिहाज से ये बहुत अहम पेशरफ्त है। देखिए, पाकिस्तान ने वो कुछ हासिल किया जो शायद 20 दिनों में आपने हासिल किया, जो शायद 20 सालों में जो है बाकी बैन अक़वामी जो इत्तेहाद जो है अफ़गान तालिबान से नहीं हासिल कर सके थे, वो ये कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो और उसके लिए वो कुछ जिम्मेदारी उठाएं। जिम्मेदारी उठाने के लिए ज़ाहिर है जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है। पहली बात तो ये कि आप कोई बैरूनी ताकत नहीं है, आप एक ऐसी ताकत हैं जो इस
کانفلکٹ سے ڈائریکٹلی امپیکٹ بھی ہوتے رہے ہیں، افیکٹ بھی ہوتے رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ کون افغانستان کے اندر ان دہشت گرد تنظیموں کو کی مدد بھی کر رہا ہے، معاونت بھی کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ افغان حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس نے آگے جا کے اپنے قدم بڑھانے ہیں یا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو واپس لے کے آنا ہے، تو ان کے لیے دہشت گردی ایک چوائس نہیں ہو سکتی۔ یعنی انہوں نے یہ دہشت گردی کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں فورن پالیسی کے ٹول کے طور پہ، ریاست کے ٹول کے طور کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے خلاف علاقائی باقی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے خلاف دہشت گردی ایک ایسا مطلب ٹول ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں، ایسا طریقہ جنگ ہے جو بوقت ضرورت افغان عبوری حکومت استعمال کر سکے گی۔ آپ کی بر وقت کارروائی سے، آپ کی اس کے بعد ڈپلومیٹک نیگوشیشنز کو کھولنے سے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے اس کی آمادگی، یہ آپ کی ایک واضح برتری بھی ہے اور آپ کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اصل چیلنج اس میں سوری علینا، لیکن اس میں ظاہر ہے اصل چیلنج یہی ہے کہ ابھی ہمیں پہلی بات تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، لیکن اصل چیلنج یہی ہے کہ کیا اس کے لیے یہ ویریفائبل میکینزمز لے کے آئیں گے، اور اگر نہیں لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو خطرات ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 22 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغان حکومت، عبوری حکومت کے زیر سایہ پل بھی رہی تھیں اور پنپ بھی رہی تھیں، اور اس کے ساتھ جو افغانستان میں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کی جو مختلف گروہ کام کر رہے تھے، ان کے بارے میں ان کو کچھ فیصلہ کرنا ہے، اور یہی فیصلہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کتنی حد تک کریں۔ لیکن ماریہ، اگر یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کی آپ لفاظی دیکھیں تو اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا یا کیٹیگوریکلی اس بات کو مینشن نہیں کیا گیا کہ افغانستان اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے یا وہاں پر موجودگی ہے کوئی، تو کیا پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی آگے جا کے مزید اس کی وضاحت ملے گی، یا پھر کیا علینا مطلب دیکھیں، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مذاکرات پاکستان افغانستان تعلقات کے اوپر نہیں ہوئے تھے۔ یہ پاکستان افغانستان کے دوران جو جھڑپ تھی، جو جنگ تھی، جو صورتحال تھی جہاں دہشت گردی آپ کے خلاف استعمال ہو رہی تھی بطور حرب، آپ نے اس کا جواب دیا، کیونکہ یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے۔ جو سنگل پوائنٹ کیا تھا کہ وہ ٹیررزم یعنی کہ دہشت گردی کے اوپر۔ آپ اس وقت افغانستان سے باقی کسی معاملے پہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں، افغان عبوری حکومت سے صرف اور صرف ایک پوائنٹ پر بات چیت کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ تو جب کانٹیکسٹ، اس کا فریم ورک سارا کچھ دہشت گردی کے ساتھ منسلک ہے، تو اس کی ایکسیپٹنس اور سیز فائر کی جو لنکیج ہے وہ بھی اسی پوائنٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ انٹرسٹنگ۔ میں واپس اس کے پاس آتی ہوں، ذرا باقی تجزیہ کاروں کی اس کے اوپر پہلے رائے شامل کرتے ہیں۔ بے نظیر شاہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ واضح ہے اور یہ پہلے قدم کے طور پر بڑا مثبت قدم ہے؟ علینا، میری جو انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ ہے اس معاملے کی وہ یہ کہ ایک ابھی فریم ورک صرف تیار کیا جا رہا ہے امن کے لیے، ابھی امن قائم نہیں ہوا۔ ابھی ایک تھرڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز ہیں، بات چیت ہے جو میرے خیال سے 6 تاریخ کو استنبول میں ہوگی، جس میں ایک ویریفیکیشن، مانیٹرنگ کا میکنزم کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پینلٹیز لگیں گی جو خلاف ورزی کرے گا۔ اب یہ فریم ورک کیا ہوگا، وہ پینلٹیز کیا ہوں گی، اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا، ابھی ہمارے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں جو قطر ہے اور جو ٹرکی کی جو انوالومنٹ ہے، اچھا قطر کا ماضی میں تعلقات رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، ٹرکی کے ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈائنامک ہے جہاں پہ قطر جو ہے وہ افغان طالبان سے بات کر کے آتے ہیں، پھر ٹرکی جو ہے پاکستان سے بات کرتے ہیں، اور پھر یہ دونوں ممالک جو ہیں آپس میں بات کر کے کوئی اس طرح لگتا ہے کہ کوئی ریٹن معاہدہ جو ہے یا اگریمنٹ جو ہے اس کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی وہی بات کروں گی جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، مجھے ابھی بھی مشکل لگتا ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف جائے گا، اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب القاعدہ کا معاملہ تھا، اسامہ بن لادن کا معاملہ تھا، افغان طالبان پہ بہت پریشر تھا انٹرنیشنل، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کیا، نہ القاعدہ کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں افغان طالبان کی طرف سے، ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہم دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ دنیا میں کہیں کلیئر ہے ہی نہیں۔ کچھ ممالک جو ہیں وہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ پھر جو افغان طالبان کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے بھی ابھی کل پرسوں بیان آیا ہے، انہوں نے تقریر میں کہا ہے کہ یہ پھر سے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے،
وہ خود اس کو حل کریں, ہمارے پہ نہ ڈالیں. کل کو کوئی ایسکلیشن ہوتی ہے تو ہم بھی اس کا جواب دیں گے. تو اس قسم کے جب بیانات آ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی افغان طالبان جو ہیں وہ تیار ہیں ٹی ٹی پی سے الگ ہونے کے لیے. میں اس دن افتخار فردوس صاحب کو بھی سن رہی تھی, صحافی ہیں, ایکسپرٹ ہیں اس معاملے پہ. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں, افغان طالبان سے یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے ایسا ہی ہے جیسے ان سے کہنا کہ وہ اپنے خلاف کارروائی کریں, کیونکہ اتنے پرانے ان کے تعلقات ہیں. پھر ایک یہ ایکسپیکٹیشن کہ ہمارے ساتھ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ریٹن اگریمنٹ ہوتی ہے تو کل پہ بہت سے اور ممالک ہیں جو افغان طالبان سے کہیں گے ہمارے ساتھ بھی ریٹن اگریمنٹ کریں. بہت سے اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان میں ہیں. تو اس لیے اس وقت مجھے لگتا نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف جائے گا. شاید جنگ بندی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی. ایک چیز ضرور انٹرسٹنگ ہے اور میں دیکھنا چاہوں گی کہ اس طرح معاملہ جاتا ہے یا نہیں, وہ ہے کہ ابھی تک جو ثالثی کا کردار ہے وہ ہم نے دیکھا ہے چائنا, ترکی اور قطر نے ادا کیا ہے. امریکہ کی طرف سے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے افغانستان پاکستان کا, میں تو بڑی آسانی سے حل کر سکتا ہوں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہمیں پتہ ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نیگوشیٹر کے طور پہ سمجھتے ہیں. خاص طور پہ جب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا معاملہ ہوا تو وہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ٹریڈ اینڈ ایڈ. اس وقت افغان طالبان کے بہت سے فنڈز ہیں جو امریکہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور فریز ہوئے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے وقت سے. تو کیا اس کو امریکہ ایک انسینٹیو کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ اس معاملے میں بھی انوالو ہوگا؟ یہ بھی میں دیکھنا چاہوں گی آنے والے دنوں میں کہ یہ بھی ایک روٹ جو ہے وہ کھلتا ہے یا نہیں. بٹ یو تھنک امریکہ کو انوالو بھی ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے اور فیکٹرز ہیں افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے. افغانستان اس خطے کے لیے اور بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں, خاص کر اب چین وغیرہ. تو ایسے میں امریکہ کی مداخلت تو الٹی نہیں پڑ جائے گی؟ دیکھیں, ان کی طرف سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ لگتا ہے جیسے پروگرام ایئر بیس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے اس وقت افغانستان میں. اور جیسے میں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا پیس میکر بھی سمجھتے ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے کہ تو ان کی ریڈار پہ اگر ان کا یہ کہنا کہ میں پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل کر سکتا ہوں, اس سے لگتا ہے کہ ان کی ریڈار پہ یہ معاملہ ہے. تو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, بٹ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا اس طرف بھی معاملہ جاتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب. علینا جی ماریا, میں اگر آپ اجازت دیں, یہ جو کہہ رہی ہیں یہ بالکل درست ہے کیونکہ اس میں جو امریکہ کا لیوریج ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ تقریباً $4.2 بلین کا ہے جو امریکہ کی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے افغان حکومت کو, بالخصوص افغان نیشنل آرمی کو, جس کے اندر واسق صاحب ہیں جو ان کے وزیر داخلہ ہیں, ان کے پاس اس کا ایک کمپوننٹ جاتا ہے اور دوسرا کمپوننٹ جو ہے ان کی وزارت مطلب دفاع کے پاس جاتا ہے. اب اگر کل امریکہ جو ہے جو 2025 تک چلنا تھا اور اگر اگلے سال امریکن حکومت اس بات کو کنڈیشنل کر دیتی ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے سرزمین سے جو افغان جو امریکن ہتھیار ہے وہ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں استعمال ہوئے. اب اگر یہ لنکیج سامنے بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک کانکریٹ فیکشن کے طور کے اوپر ایک کانکریٹ فیصلہ کرتے ہیں اور امریکن امداد جو اس وقت افغان عبوری حکومت کو مل رہی ہے تقریباً $3.2 بلین سالانہ, اگر وہ بند ہو جاتی ہے تو پھر صرف جو $300 ملین واسق صاحب کو مل رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے شاید وہ رہ جائیں گے. اور یہ ایک کمپیلنگ فیکٹر ہے جس میں نظریاتی دہشت گردی سے زیادہ اکنامک دہشت گردی ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ماریا کہ امریکہ اس معاملے کے اندر براہ راست اترے گا, دوسرا اس کا اترنا درست بھی ہوگا گیون جس طرح سے جیو پالیٹکس بٹی ہوئی ہے اور بڑی کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, لیکن دیکھیں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جو یہ $4.2 بلین یا $3.2 بلین سالانہ مل رہے ہیں اور دوحہ پروسیس, یہ طالبان جو ہے ٹھیک ہے جنگ کے لحاظ سے آپ جس طرح مرضی کہہ لیں لیکن آئے تو یہ دوحہ نیگوسیشنز کے پروسیس کے ذریعے ہے نا, اور امریکہ ایک طرح سے پابند ہے کہ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 اور 1267 کے تحت افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. یہ امریکن کانگریشنل پیسے ہیں, امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے پیسے ہیں. اب اگر یہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بلگرام بیس کے اندر یا جو افغانستان کے اندر موجود جو اسلحہ ہے امریکہ جو تقریباً $7.2 بلین کا ہے, اگر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو اس خطے کے اندر ایک چیلنج تو رہے گا. یہ ان کی رسپانسبلٹیز ہیں اس جنگ کی جو انہوں نے شروع کی 2001 میں, اور اس کے
نتیجے میں آپ کے پاس یہ طالبان پوری حکومت آئی. تو ایک طرح سے یہ اپنی جو ان کی کہتے ہیں نا ادر سائڈ آف دا ڈیل ان کو پوری کرنی ضروری ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس صورت میں کس طرح آگے آتے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب درست کہہ رہے ہیں, وہ ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے, کیونکہ جو $7.2 بلین کے ویپنز چھوڑ گئے اور جو $3.2 بلین سالانہ دے رہے ہیں افغان عبوری ابھی بڑا حکومت کو, دلچسپ ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پاکستان افغانستان کے تعلقات پر مثبت اثر پڑے گا یا پھر جو پہلے سے ہی بڑے ساور ہیں ان کے اوپر منفی اثر پڑے گا مظہر عباس صاحب؟ کیونکہ امریکہ کو لے کر طالبان نہ صرف بلکہ افغانستان کی جو عوام ہے ان میں بھی ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے اس کی ایک تاریخ ہے. سر اس نقطے کے اوپر بھی اپنی رائے دیجیے گا, اور پھر آبویسلی یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آج ہمارے سامنے آئی ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس کو مثبت پیش رفت سمجھا جائے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ امریکہ کو بالکل نہیں آنا چاہیے. امریکہ کے آنے سے بالکل جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشن, گلوبل سچویشن بالکل اس کا کانٹیکس ہی بدل جاتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کی جو مختلف سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں وہ انوالوڈ ہو جاتی ہیں, اور وہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہیں گے اور نہ چاہنا چاہیے ہمیں اس میں, کیونکہ پھر اس کو افغان طالبان اور وہ دوسرے فورن انٹرفیرنس کے طور پہ جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, اور پھر وہی اس طرح کی سچویشن. تو جتنا امریکنز اس سوری سچویشن سے دور رہیں اتنا بہتر ہے. جو یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ اس لحاظ سے پازیٹیو ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے. یہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کچھ, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. یہ کسی بھی ملک کا اس چیز کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, چاہے ہو ہی رہی ہو, لیکن اس کا برملا اعتراف کرنا جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ آئے گا کہ جس میں یہ کہا جائے گا کہ ہاں ہماری سرزمین جو ہے وہ اس طرح کی استعمال ہو رہی ہے. ہاں اس میں جو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, اور اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ میکینزم بن جاتا ہے اس طرح کا, وہ بھی ایک انڈائریکٹلی یہ انڈورسمنٹ ہوگی کہ ہاں جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے انفلوئنس لیتی ہے. حالانکہ ہمارا تو نیریٹو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی بنائی ہی افغان طالبان نے ہے, اور اسی کی انڈورسمنٹ موجود ہوتی ہے, کیونکہ وہاں کا جو ایک جو فتویٰ آتا ہے وہ ٹی ٹی پی اسی طرح منوان اس چیز کو قبول کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. اس وقت تک عین ممکن ہے کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے یا کچھ ایسے چیزیں چل رہی ہیں, بہت سی چیزیں منظر عام پر آئیں گی بھی نہیں اگر کچھ ایگریمنٹ ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنے عرصے میں جس میں مذاکرات ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, کیا دہشت گردی کے واقعات میں کمی آتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے؟ کیا جو ہے پاکستان کے اندر جس طرح ہمارے اٹیکس وغیرہ ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, وہ ہوتی ہیں یا رک جاتی ہیں؟ بالکل اسی طرح کہ پاکستان کو اگر ایسے کوئی ٹھوس شواہد ملتے ہیں, پاکستان ایئر اسٹرائک کرے گا نہیں کرے گا اس چیز میں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ چیزیں اس لحاظ سے تو آگے بڑھی ہیں کہ کچھ چیزوں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اتفاق ہو جائے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارڈر کس وقت کھلے گا, اور ظاہر ہے بارڈر اسی صورت میں کھلے گا جب کوئی میکینزم بن جائے گا. اب میکینزم جو ہے اگر مشترکہ میکینزم بنتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ چیزیں رک سکتی ہیں. لیکن یہ کہ جو منسٹر جس طرح بھی بے نظیر کہہ رہی تھیں, افغان منسٹرز کے بھی بیانات دیکھ لیں اور پاکستان کے منسٹرز کے بھی بیانات دیکھ لیں. ان بیانات کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. ان بیانات کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ بات وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے. یہاں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ اپنے تیر چلا رہے ہوتے ہیں, یا کبھی رانا ثناء اللہ چلا رہے ہوتے ہیں, یا طلال چودھری چلا رہے ہوتے ہیں, اور ادھر سے جو افغان وزیر داخلہ ہیں اور دوسرے ہیں وہ لوگ بیان دے رہے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب نیگوسیشنز ہو رہی ہوں اس طرح کی, تو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ منسٹریل لیول پہ کم سے کم اسٹیٹمنٹس نہ ہوں, ایک جوائنٹ کمیونیکے ہو, مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں, ڈیڈ لاک ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, بیان بازی بھی ہو رہی ہے, اور واقعات بھی ہو رہے ہیں. تو اگر یہ تینوں چیزیں کنٹینیو رہتی ہیں, یہ باتیں کنٹینیو رہتی ہیں, تو میرا خیال ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے.
سر یہ سیاسی صورتحال کی طرف یعنی بیان بازی کی طرف آپ بات کریں، اسپیسیفکلی خواجہ آصف صاحب کی لے لیں یا پھر ان کے ترجمانوں کی لے لیں، یہ بڑے ایکسیلنٹ پوائنٹ ہے. میں اس کی جواز بھی جاننا چاہتی ہوں کیوں ہو رہا ہے، کیا کوئی اسٹریٹجی ہے، کیا ہے. بٹ بھٹی صاحب کا پہلے کامنٹ شامل کرتے ہیں. بھٹی صاحب، یہ جو آج آئی ہے جوائنٹ پریس بریفنگ، اس میں آپ کیا، بریفنگ نہیں بلکہ اعلامیہ آیا ہے، اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک مثبت قدم ہے؟ پھر جو افغانستان کی طرف سے ان کا ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے، اس میں بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ وہ سفارتی حل، ڈپلومیسی، خطے میں امن کی طرف ایک قدم کو ہمیشہ مقدم سمجھتے ہیں. کیا یہ بھی اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں جو فریقین ہیں اور خاص کر افغانستان کمپلائی کرے گا؟ میڈم شیخ، دو باتیں جن کا جواب دینا بڑا ضروری ہے اور بتانا بڑا ضروری ہے جو میرا خیال ہے سوال پہ آنے سے پہلے. پہلی بات کہ آخر کار بابا جی ٹرمپ صاحب نے ہی درمیان میں آنا ہے اور تبھی یہ معاملہ حل کی طرف جانا ہے، اور بابا جی ٹرمپ صاحب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ان کو آنا چاہیے. اور دوسری بات، ہمیں بارڈر نہیں کھولنے چاہیے، بالکل بھی نہیں کھولنے چاہیے بارڈر. تیسری بات میڈم شیخ کہ یہ کوئی پیش رفت نہیں ہے، کوئی مثبت پیش رفت بھی نہیں ہے اور کوئی پیش رفت بھی نہیں ہے اور کوئی خوشائند پیش رفت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹائم گزارو کام ہوا ہے. مذاکرات ناکام ہو چکے تھے، مذاکرات ختم ہو چکے تھے اور ہمارا وفد ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا اور تلخ باتیں ہو چکی تھیں اور کابل سے بھی دھمکیاں مل رہی تھیں. ہم نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم طالبان حکومت کو غاروں میں واپس دھکیل دیں گے، ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں ہے ان کو، پتہ نہیں کوئی نہیں. اور آج بھی اس وقت بھی کابل اور اسلام آباد میں ان مذاکرات سے کوئی پیش رفت نہیں لگا کے بیٹھا ہوا کہ یہ کوئی بڑی مثبت پیش رفت ہے یا بڑا تیر مارا گیا ہے. لیکن واپسی کیسے ہوئی، اس کے لیے ترکیہ، قطر اور سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اتنی کوششیں کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ناکامی سے مذاکرات جاری رکھنے کی طرف آئے. اور ورنہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ جنگ میں ہوتے. اور میں گڈ فیتھ میں یہ کہہ دیتا ہوں میڈم شیخ، مجھے تو ان مذاکرات سے کبھی بھی کوئی امید نہیں رہی کہ دونوں ملک جنگ بندی کی توسیع پر راضی ہوئے. اللہ کرے جنگ بندی رہے، جنگ بندی کا مشترکہ لائے عمل تیار کیا جائے گا. اللہ کرے ایسا نظام بن جائے کہ افغانستان کی طرف سے کوئی جارحیت نہ ہو. 6 نومبر کو دوبارہ مذاکراتی بیٹھک ہوگی، اللہ کرے کہ 6 نومبر تک چیزیں بہتر رہیں اور 6 نومبر کو بات آگے بڑھے. لیکن سوال بہت ہے میڈم شیخ، اور بہت سارے سوالات پہلے بھی اٹھائے ہیں، بہت سارے سوالات اب بھی ہیں. آدھی طالبان حکومت پاکستان کے حق میں ہے، آدھی بھارت نواز ہے، اور طالبان کے درمیان آپس میں بھی لڑائی ہے، قندھار اور کابل کے درمیان. تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بڑا سوال ہے. اور پھر ہے کہ جیسا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ کوئی 25 تنظیموں کا کہہ رہی ہے، کوئی 22 کا کہہ رہی ہے، کوئی 20 کا کہہ رہی ہے، مطلب 27,000 جو کل تک کے جہادی تھے اور آج جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں ہیں. داعش، القاعدہ، TTP اور پتہ نہیں کون کون، اور اب تو بھارت کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو یہ تو طالبان حکومت کی طاقت ہے، ان کے اتحادی ہیں، ان کے چہتے ہیں، ان کے لاڈلے ہیں، ان کے نظریاتی ساتھی ہیں. ان میں سے اگر کوئی پاکستان پر حملہ آور ہوگا تو طالبان حکومت انہیں روک پائے گی، پہلا سوال. یعنی جہاں ہر گورنر اپنا ایک لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں تو کابل کو دیکھ رہے ہیں جہاں طالبان حکومت اقتدار میں ہے. تو کیا طالبان حکومت کا پورے افغانستان پر کنٹرول ہے؟ نہیں ہے. اور اگر طالبان حکومت انہیں روکنا چاہے تو روک پائے گی یا کیوں روکے گی، یہ بھی بڑا سوال ہے. پھر 6 نومبر کو مثال کے طور پہ اگر آپ کو تحریری ضمانت مل جاتی ہے تو کیا اس تحریری ضمانت پر ان 22,000 لوگوں کا اور 22 یا 25 تنظیموں کے بھی دستخط ہوں گے اور یہ بھی راضی ہوں گے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے. پھر میڈم شیخ بھارت کا کردار، بھارت کی سازشیں، بھارت کا پیسہ، بھارت کا کابل میں دوبارہ آنا، بھارت کا پورے افغانستان میں اس وقت موجود ہونا، کیا وہ بھی کہے گا کہ الحمدللہ پاکستان اور افغانستان کا معاہدہ ہو گیا، اب ہم چپ کر کے بیٹھتے ہیں، بہت اچھا ہو گیا، 2 ملکوں کے درمیان ایسا ہو گیا ہے؟ نہیں ہوگا. پھر جنہیں ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں انہیں طالبان دہشت گرد نہیں سمجھتے. جسے ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں اسے طالبان دہشت گردی نہیں سمجھتی. جسے ہم سرحد مانتے ہیں اسے طالبان سرحد نہیں مانتے.
ہم کہہ رہے ہیں آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بیرونی معاملہ ہے جو ہم پر حملہ آور ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. تو میڈم شیخ یہ سوالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. طاقت امن کی ضمانت ہے اور آخر کار ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، اور وہی حل ہے یا پھر بابا جی ٹرمپ صاحب کا ایک حل موجود ہے، اور بابا جی ٹرمپ صاحب اس میں کافی تجربہ رکھتے ہیں. بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں بھٹی صاحب نے، یہ اور بھی سوال ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک. ہم لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے استنبول مذاکرات سے نکلنے والے مشترکہ اعلامیے کے اوپر. ماریا، بریک پہ جانے سے پہلے بھٹی صاحب نے نہ صرف اس اعلامیے کو جس کو آپ بہت مثبت پیش رفت کہہ رہی ہیں اس کو کہا کہ وہ اس کو پیش رفت سمجھتے ہی نہیں، بلکہ بہت سارے سوالات بھی اٹھا دیے. کیسے اس کا جواب دیں گی؟ پہلے اس کے اوپر کامنٹ کر لیں، پھر آگے آپ سے سوال کرتی ہوں. دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک ایسی حکومت سے جو یہ سمجھتی تھی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جو ہے ان کے لیے ایک فورن پالیسی آپشن ہے، ان کے لیے اس بات کے اوپر آمادہ ہونا یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ آپ سے نہ صرف اس پہ سنجیدگی سے بات چیت کریں گے بلکہ مثبت اقدام بھی اٹھائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا وفد واپس جا رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو بھی اپنے روابط استعمال کیے قطر سے، ترکیے سے اور سعودی عربیہ، میرے نہیں خیال سے، لیکن جو دو ممالک ہیں ان دونوں کے اوپر ان کا جو ایک طرح سے ان کا اثر و رسوخ تھا اس کو استعمال کیا. دیکھیں اس میں جو چیزیں ہمیں کیا چیز نظر آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ قطر اور ترکیے جو بیسیکلی طالبان حکومت کی یہ ایک طرح سے ایک برج تھے ویسٹ کے ساتھ بین الاقوامی دنیا کے لیے، سعودی عربیہ بھی اس کی طرح شامل کرے، تو ان سب کا پاکستان کے ساتھ جب مذاکرات ختم ہوئے اس وقت بھی ان کا جو موقف تھا وہ پاکستان کے ساتھ تھا کہ طالبان حکومت کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ واضح اقدام اٹھانے پڑیں گے، وہ آپ نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے یہ جو اس وقت افغانستان کے اندر سے آپ کی طرف آ رہی ہے، اس کا ایک نیا چیلنج ہے. نیا چیلنج یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان اور فتنۃ الہندوستان یا فتنہ الخوارج جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں وہ ظاہر نظریاتی دہشت گرد تو نہیں ہیں، یہ ایسے دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی بطور ایک تجارت، بطور ایک کاروبار استعمال کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اس میں ایک طرف ان کا جو لیوریج تھا، قطر، ترکیہ اور سعودی عربیہ کا جو سپورٹ تھی، اس کا جو لیوریج تھا وہ امریکن حکومت کے ساتھ، صدر ٹرمپ کے ساتھ $3.2 بلین کے ساتھ منسلک ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دیکھیں جب آپ پاکستان کے اندر آ کے اٹیک کرتے ہیں، طالبان اگر یہ سمجھے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی چیز ہے، اور اگر آپ پاکستان پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں تو آپ افغانستان کی آزادی کی جنگ تو نہیں لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کسی تجارت، کسی کاروبار، کسی منافع کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ دہشت گردی کو منافع اور کاروبار کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک مسلسل پروسیس چاہیے. دوسری بات یہ کہ ابھی پاکستان کے پاس بہت ساری چیزیں پاکستان کے ہاتھ میں ہیں. پہلی بات جو اس وقت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مطابق سالانہ جو ہے تقریباً $75 بلین کی تجارت ہے پاکستان افغانستان کی، لیکن اس $75 بلین میں صرف پاکستان کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ $500 ملین کا ہے. آپ کو جو $75 بلین ہے وہ تقریباً illicit trafficking، جو غیر آپ کہہ سکتے ہیں undocumented پاکستان افغانستان کے درمیان جو اکانومی ہے اس کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اس میں تقریباً 80 سے 90 سے 95% جو ہے افغانستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک پریشر ہے، اور اس پریشر کے تحت یہ جو 3 دن آپ کے مذاکرات چلتے رہے اور یہ پتہ چلا کہ شاید مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہی آپ دیکھ لیں بدخشاں کے اندر جو ہے ان کے خلاف ریزسٹنس ہو گئی ہے. احمد شاہ مسعود کے جو ایلیمنٹس تھے ان کے تقریباً 25,000 فائٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ جو انٹرنل خلف شار ہے افغانستان کے اندر وہ چیلنج بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پرسیپشن پہ چل رہے تھے طالبان حکومت اور بری حکومت، وہ یہ کہ ان کو امریکہ کی، ویسٹ کی، قطر کی، ترکیے کی، ان سب کی ایک طرح سے سپورٹ حاصل تھی. سو مذاکرات کی جو کامیابی ہے آپ کی وہ اس بنیاد کے اوپر ہے، ایک آپ نے دہشت گردی کے معاملے کے اوپر
ایک واضح حکمت عملی اختیار بھی کی ہے اور اس حکمت عملی کو آپ اقوام حکومت تک بھی لے کے گئے اور اقوام حکومت نے بھی اس بات کے اوپر ادھر سے ادھر ہونے کی جتنی بھی کوشش کی ہے بالآخر وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اعلامیہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ کچھ اقدامات اٹھائیں گے. ظاہر ہے اوور نائٹ نہیں کر سکتے لیکن ایکسیپٹنس ایک بہت بڑی چیز ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت اس لحاظ سے ہے کہ ایک ایسے ملک سے آپ بات کریں جس نے 20 سال سوائے دہشت گردی یا اس تمام چیزوں کے کوئی اور حربہ استعمال ہی نہیں کیا. اچھا میرا ایک اور سوال بھی ہے ماہر صاحب, آپ نے کہا کہ ویریفائبل کچھ دکھائیں گے وہ نیکسٹ ملاقات میں, جہاں میں آپ کے باقی سارے آرگومنٹس میں بڑا وزن ہے وہاں ایسی تو کہیں سے انڈیکیشن نہیں ملتی کہ افغان طالبان کچھ ویریفائبل چیز اگلی ملاقات میں سامنے رکھیں گے. آپ کی کمیٹیز گئی ہیں, آپ کی کچھ ٹیمز گئی بھی ہے اور آپ کی کچھ ٹیمز ابھی آگے بھی جائیں گی اور وہ چیک بھی کریں گی آن گراؤنڈ کی کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کچھ کیا ہے انہوں نے کیا نہیں کیا, کیونکہ آپ نے جو ان کو شواہد دی ہیں وہ صرف آپ نے محض زبانی نہیں دی ہے, آپ نے ان کو انڈینائبل پروفس دیے ہیں جس کے اندر لوگوں کی شکلیں, ان کی حرکت و صنعت, ان کی فریم ورکس, ان کی تمام جو نیٹ ورکس ہیں ان سب کی واضح نشاندہی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو فیز 1 تھا اس کے اندر بھی آپ نے اس کو ویریفائی کیا آن گراؤنڈ. مری صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ایسی ٹیمز گئی ہیں جنہوں نے وہاں پر جا کر مختلف چیزوں کا جائزہ لیا ہے عسکری اعتبار سے اور دہشت گردوں کی موجودگی کے اعتبار سے, اور آگے بھی جائیں گے, اس بات پہ کمٹمنٹ ہوئی ہے. ابھی کیا ویریفائبل میکنزمز ہوں گے, ظاہر ہے وہ ابھی نیگوشیشنز کے اندر آگے نکلیں گے اور اس سے واضح ہوگا کہ وہ ویریفائبل کتنی حد تک ہیں اور کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں دونوں سائڈز یا نہیں. لیکن آپ نے ان کو ناقابل تردید شواہد دیے تھے جس کی بنا پہ. لیکن آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ٹیمز گئی ہیں وہاں پر جنہوں نے پوری سچویشن کا جائزہ لیا ہے. دیکھیں وہ تو آپ مسلسل لے رہے ہیں, اگر آپ وہ نہ لے رہے ہوتے وہ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ایک بالکل الگ ہوتا ہے, لیکن جس تناظر میں سمجھی ہوں یا میں آپ کی بات کو سمجھ پائی ہوں وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی وفد گیا ہے, طالبان حکومت نے اس کو الاؤ کیا ہے, ویلکم کیا ہے اور انہوں نے جائزہ لیا ہے. دیکھیں علینا, ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو فریم ورک آپ دے رہے ہیں وہ فریم ورک ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو یہ آگے جائیں گے نا آپ, ورنہ تو یہ ممکن نہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں اس سے مزید بھی آگے بات کرتی ہوں, اس کے اوپر ذرا وضاحت نہیں ہے, لیکن مرزا صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صاحب دیکھیں مشترکہ اعلامیہ اگر جاری ہو ڈپلومیسی میں جی تو اس کا مطلب یہ کہ چیزیں بریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے, جس کو ہم کم سے کم میں جس نقطۂ نظر سے مثبت کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جوائنٹ کمیونیکے کیوں جاری ہوا, بریک تھرو نہیں ہوا تو بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا. یہی مطلب ہے نا کہ اگر مشترکہ اعلامیہ جاری ہو رہا ہے جی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ چیزیں ابھی بالکل بریک ڈاؤن پہ نہیں آئی ہیں. کہیں نہ کہیں اس کو آپ مثبت کہیں, اس کو آپ یہ کہیں کہ بالکل بھی پیش رفت نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ پیش رفت نہیں ہے تو اور کیا ہے, کیا اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے اس میں مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا نہیں ہوا اس میں, تو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ صرف طاقت امن کی ضمانت ہوتی ہے. اگر صرف طاقت امن کی ضمانت ہوتی تو امریکہ اور روس کا افغانستان میں وہ نہیں ہوتا جو ہوا. امریکہ ویتنام سے نہیں نکلتا اگر طاقت امن کی ضمانت ہوتی, تو محض طاقت امن کی ضمانت نہیں ہوا کرتی اور ذہانت بھی امن کی ضمانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر شاہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے. بے نظیر, جہاں بہت سے سوال ہیں, پہلے تو اس ڈسکشن کے اوپر آپ کامنٹ کر دیں. دوسرا یہ جو نقطہ نمبر 4 ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا, جس میں کہا جا رہا ہے کہ مانیٹرنگ ویریفیکیشن میکنزم نافذ ہوگا دونوں پارٹیز کے درمیان, اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ صرف افغانستان کی بات نہ کرنا, دونوں پارٹیز کا ذکر کرنا, کیا اس کو پاکستان کے حق میں سمجھا جائے؟ علینا, میں بالکل اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے نہیں پتا اس وقت کہ کیا فریم ورک ہے. جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اگلی جو بات چیت کی جو میٹنگ ہوگی اس میں بیٹھ کے میکنزم پہ بات ہوگی. میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی کوئی میکنزم طے ہوا ہے یا کوئی ویریفائبل میکنزم پہ ابھی کوئی بات ہوئی ہے. ابھی اس پہ بات چیت ہوگی, ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ فائنلائز بھی ہوگا یا نہیں. ہم میرے خیال سے بہت آگے لے گئے ہیں اس کانورسیشن کو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ بالکل جیسے مزہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ بات چیت سے ہی مسئلوں کو پہلے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ڈپلومیٹکلی جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پاس بھی زیادہ آپشنز نہیں ہیں. آپ بار بار ایسکلیشن نہیں کر سکتے ایک ایسے ملک کے ساتھ جو ایور ریڈی ہیں جنگ کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے ڈپلومیٹکلی جو ہمیں آپشنز مل سکتی ہیں ہمیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. بھٹی صاحب
پہلی بات تو مظہر بھائی کے سے کرنی تھی کہ ہم کوئی روس کی طرح افغانستان نہیں جا رہے، ہم کوئی امریکہ کی طرح کوئی قبضہ کرنے نہیں جا رہے، ہم کوئی ویتنام کے اندر نہیں جا رہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس طرف سے دہشت گردی ہماری طرف نہ آئے، اور ہم نے کوئی ان سے جا کے گوریلا جنگ نہیں لڑنی۔ اور طاقت میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے جب آپ کو امن بھیک میں نہیں ملتا، آپ کو طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے، جیسے ہم نے پہلگام میں بھارت نے کیا ہمارے ساتھ کیا، لیکن جب ہمارا جواب آیا تو اس کے پاس پوری دنیا کا حال دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں آپ ساروں کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ملکوں نے گھسیٹ گھساٹ کے ان کو بٹھا کے یہ کہا ہے کہ بھائی بات چیت بند نہ کرو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بریک ڈاؤن نہیں ہے، یہ بڑا کوئی مثبت پیش رفت ہے، تو آپ کی رائے کا احترام ہے۔ مجھے اس میں سے نکلتا نکلاتا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو زبان وہ ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں اسی زبان میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ہم نے ایک بلنڈر کیا کہ ہم نے دوست سمجھا تھا ان کو، مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، لیکن وہ الٹا گلے پڑ گیا، اب گلے سے یہ گھنٹی اتارنی پڑے گی۔ نہیں تو ٹیررزم تو ٹیررزم ہر صورت میں ہمیں ختم کرنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے ادھر ہو یا اس سائٹ سے آ رہے ہوں چیزیں، وہ تو بالکل ایک مختلف کانٹیکس ہے۔ جی بالکل ٹھیک، یہ تو ایک بالکل مختلف کانٹیکس ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ٹیررزم ختم کرنا ہے۔ اچھا جی، اس چیز کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بھٹی صاحب اتفاق نہیں کرتے جو اس وقت نکل کے پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ بلکہ اس کو پیش رفت بھی نہیں مانتے، مثبت تو دور کی بات، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حل نہیں ہے اور اس سے کوئی ٹھوس اقدام نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے باقی تینوں اینالسٹ ماریا، بے نظیر اور مظہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ ایک اہم پیش رفت ہے بلکہ اس میں مثبت اشارے بھی ملتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 6 نومبر کو کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بھی تجزیہ تبصرہ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد آپ کے سوال۔ ویلکم بیک۔ آپ لوگوں کے یوٹیوب پہ بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں۔ مظہر صاحب، پوچھا جا رہا ہے فریڈم نیٹ ورک کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال صحافیوں کے خلاف حملوں اور دھمکیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل ٹھیک ہے رپورٹ، اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح کے قوانین جو ہے انٹرپریٹ کر کے، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، جس طرح پیکا کو اور زیادہ سخت سے سخت کر دیا گیا ہے، جس طرح پنجاب میں ڈیفیمیشن لا کو آلموسٹ کرمنل لا بنا دیا گیا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے وہ میڈیا فریڈم کے حوالے سے نہ صرف سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے لے ہی نہیں رہی۔ ابھی آپ دیکھ لیں متی اللہ جان والا کیس دیکھ لیں، اور کئی دوسرے کیسز دیکھ لیں آپ، اس میں پیکا کی ڈیٹیلز آپ اٹھا لیں کہ کتنے کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اگینسٹ جرنلسٹوں کے جو قتل ہوئے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں، ان کو اٹھا لیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کے لیے، اور صرف یہی نہیں، جس طرح انڈائریکٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے میڈیا کو، جس طرح باقاعدہ چیزوں کو سینسر کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے مختلف طریقے سے، کسی بھی طریقے سے، اس کو ایک جمہوری معاشرہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں آپ آواز کو دبائیں، جہاں آپ آزادی اظہار کو دبائیں، جہاں اس کے ذریعے آپ مقدمات قائم کریں یا تھریٹس کے ذریعے جو ہے چیزوں کو قابو کرنے کی کوشش کریں، قطعی طور پہ۔ اور میرا خیال ہے فریڈم نیٹ ورک کی جو رپورٹ ہے اس میں بہت سے حقائق بھی سامنے رکھے گئے ہیں، اس کو حکومت کو سنجیدہ سے لینا چاہیے، اور اپنے خاص طور پہ قوانین کے حوالے سے اس میں بیٹھ کے میڈیا اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے، اور اس میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، بلکہ موجودہ پیکا قانون کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، ماریہ سلطان صاحبہ سے سوال کرتے ہیں۔ ماریہ، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان جو 1 سالہ تجارتی جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے، تاریخی پیش رفت اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کیا یہ معاہدہ محض وقتی مفاہمت ہے یا امریکہ اور چین کے درمیان معاشی کشیدگی کے مستقل خاتمے کی شروعات سمجھا جائے؟ دیکھیں، مستقل خاتمہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو سینکشنز کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ سیکشن 301 کے تحت آئی ہے امریکن تجارتی قانون کے مطابق، اور اس کے تحت 3 سیکشنز کے اندر آئی ہے۔ یعنی ایک تو شپنگ کے اندر، یعنی کہ جو تمام شپنگ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، شپنگ لائنز کام کر رہی تھی، امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کر رہی تھی، ان کے اوپر ٹریڈ ٹیرفز کم کیے ہیں امریکہ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ساتھ جو ان کی سروس سیکٹر میں تھے کچھ لوگ ان کے اوپر کام کیا، اور اسی کے ساتھ جو منسلک تیسری جو چیز ہے ظاہر ہے اس کے بدلے میں جو چین نے جو ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں ان کے اوپر امریکہ کی جو سینکشنز تھی جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی ان کو کم کیا. تو ایک لحاظ سے یہ مطلب ایک بنیاد ضرور رکھتا ہے جس سے جو امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے اور جو ان کی تجارت کا جو تناسب ہے وہ برقرار ہے. اور چین نے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے سویابین کی جو درآمد ہے اس کو بھی کھول دیا. تو ایک طرح سے آپ بیلنس ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی یہ واضح کرتا ہے کہ امریکہ اور چین دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ دونوں ممالک کنٹینیو کریں گے تجارت کرنے میں، لیکن یہ نان ٹیرف بیریئرز کو استعمال کرتے رہیں گے. سیکشن 301 کے تحت یہ کریں گے. یہ اس لیے کریں گے کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کب تک ہوگی. کیا یوان نکلے گا یا ڈالر کی بنیاد کے اوپر بین الاقوامی تجارت ہوگی؟ اور اس کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے یہ جو مارکیٹ گیپ ہے یہ مارکیٹ گیپ کیسے پورا کریں گے. اگر چین جاتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ کنٹریز کے لیے تو اس وقت 3 جگہوں پہ جنگیں ہو رہی ہیں. یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں جنگ ہو رہی ہے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے معاملات ویسے طے نہیں ہو رہے جیسے کہ چاہتے ہیں. اسی طرح امریکہ کے لیے UAE ان کا تجارتی پارٹنر ہے، ہندوستان ان کا تجارتی پارٹنر ہے، سنگاپور ان کا تجارتی پارٹنر ہے، اور یوکرین ان کا تجارتی پارٹنر تھا جہاں سے وہ ریئر ارتھ مٹیریلز لے کے آ رہے تھے. اور آج کی صبح کی خبر کے مطابق وہاں ان کا انرجی سیکٹر جو ہے اس وقت افیکٹ ہو رہا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کمپٹیشن بہت انٹینس ہے، دونوں کے درمیان نئی مارکیٹس کا بھی ایشو ہے، اور دونوں کے درمیان سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ یہ جو ٹریڈ والیوم ہے دونوں ملکوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اس کو یہ ڈی ٹینگل کیسے کریں گے. ابھی نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. 1 سال پازیٹیو رہے گا، 1 سال نیگیٹو رہے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ٹرانزیشن ہے امریکہ اور چین کے درمیان وہ جاری رہے گی. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. بے نظیر سے سوال کرتے ہیں. بے نظیر، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کے لیے متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے پارلیمان کو بھیج دی ہے. آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہیں؟ علینا، میرے خیال سے بہت اچھا پروپوزل ہے. یہ احمد اقبال صاحب ہیں، MP ہیں مسلم لیگ نون کے پنجاب میں، ان کی طرف سے یہ پروپوزل آیا ہے، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی رکھا ہے. وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ آئین میں آپ ایک الگ سیکشن بنائیں مقامی حکومتوں کے حوالے سے، جس میں آپ واضح طور پہ لکھیں کہ جو لوکل گورنمنٹس ہوں گی ان کی مدت کتنی ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو جیسے ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں کہ 2 سال کے لیے آتی ہے حکومتیں، پھر کوئی اور حکومت آتی ہے ان کو ہٹا دیتی ہے. تو واضح ان کی مدت لکھی ہو، ان کے اختیارات کیا ہوں گے، ان کے مالی، انتظامی، سیاسی اختیارات کیا ہوں گے، وہ بھی واضح طور پہ لکھے ہوں تاکہ کوئی صوبائی حکومت آ کے ان سے یہ لے نہ سکے. الیکشن 90 دن میں ہوں گے، یہ بھی لکھا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں آپ ایک سیکشن الگ سے ڈالیں. اچھا، ایک بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی جب وہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریاست کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں منتخب نمائندے جو جہاں پہ بھی بیٹھے. اس کا مطلب کہ ریاست کی ڈیفینیشن میں آپ کی وفاقی حکومت بھی آتی ہے، صوبائی حکومتیں بھی آتی ہیں، اور مقامی حکومت بھی آتی ہے، کیونکہ وہ بھی منتخب نمائندے ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آئین میں آپ ایک الگ سیکشن ہو لوکل گورنمنٹس کے لیے. لیکن علینا، میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے ملک میں وہ ڈی سینٹرلائزیشن کا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک سینٹرلائزیشن کی طرف جو ہے یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ 1 پیج کا جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے یہ اس طرف جا رہا ہے. جیسے ہم نے SIFC دیکھا، اس کے ایک ایسا ادارہ بنایا جس کو آپ نے ایک بہت ہی براڈ مینڈیٹ دے دیا. جیسے آج کل NFC ایوارڈ پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے، اور صوبوں کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، ان سے کچھ واپس لیے جائیں تاکہ وفاق استعمال کر سکے. جیسے 18ویں ترمیم پہ آج کل بات ہو رہی ہے. اور پنجاب میں بھی جو لوکل گورنمنٹ کا آپ قانون لے کے آئے ہیں وہ بھی کوئی اتنا ڈی سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے تقریباً ایک DC کو ہیڈ بنا دیا ہے مقامی حکومت کا. تو اس حالات میں میں صرف اتنا کہوں گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے بات کچھ خاص آگے بڑھے گی یا امپلیمنٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بے نظیر. بھٹی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں کابینہ کا اعلان ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی رائے پوچھی جا رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھے چہرے سامنے آئے؟ شیخ، یہ چوائس ہے، ظاہر ہے سہیل افریدی صاحب کی نمبر 1. نمبر 2، یہ چند دن پہلے PTI کے بڑے ملے تھے سہیل افریدی صاحب سے، اور جو علی مین گنڈا پور صاحب سے اختلافات تھے خیبر پختونخوا کی پارٹی کے معاملات کو لے کر، اس میں پہلے مرحلے میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ضروری لوگوں کو.
ایک تو سہیل افریدی صاحب کے اپنے لوگ ہیں ظاہر ہے جو ان کے ساتھ چلیں گے، دوسرے جیسے عاقب اللہ ہے اسد قیصر کا بھائی، اور ایک دو اور ہیں، مزمل اسلم ہے، جو ضروری ہیں یا جو جن کو وہ ساتھ ملانا تھا۔ تیسرا مرحلہ وہ ہوگا میڈم شیخ جب عمران خان اور سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی اور انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، فہرست بنائی ہوئی ہے، وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ گورننس پرفارمنس کے بہت برے حالات ہیں خیبر پختونخوا میں، خاص طور پر ایجوکیشن میں، خاص طور پر ہیلتھ میں، اور خاص طور پر لوکل گورنمنٹ کی سطح پر جو چیزیں ہیں جی، اور کرپشن کی بہت بڑی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، دہشت گردی کے علاوہ، اور وفاق ستیلوں جیسا سلوک کر رہا ہے اور خیبر پختونخوا وفاق کے ساتھ ایک دوسری لائن لے رہا ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں، اور پھر پارٹی کے معاملات ہیں، پھر پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انہیں ان کے پاس کرنے کو، جو گراؤنڈ ریالٹیز اور عمران خان کی ہدایات کے درمیان کرنے کو کچھ نہیں، لیکن اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں کیا کر پاتے ہیں۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ اس کابینہ میں تبدیلیاں ہوں گی، نئے لوگ بھی آئیں گے، اس میں سے کچھ لوگ جائیں گے بھی، لیکن یہ عبوری سا سیٹ اپ ہے ابھی معاملات چلانے کے لیے صوبے کا۔ لیکن فی الحال جو نام ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں میڈم شیخ، ظاہر ہے سہیل افریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن دو چار چیزوں پہ حیرت ہوئی، بیرسٹر سیف آؤٹ ہو گئے اور ایک دو وزیر بڑے امپورٹنٹ تھے وہ آؤٹ ہو گئے، تو ظاہر ہے ان کی اپنی چوائس ہے۔ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پولیٹیکل، کیا ان کا دوسرے کیمپ سے وابستگی کی وجہ سے ہٹے؟ اور بہت سارے معاملات ہیں میڈم شیخ۔ ایک سب سے بڑا معاملہ ہے پی ٹی آئی میں کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا۔ اچھا، تو اس حوالے سے یہ بڑا چیزیں سوچ کر کی گئیں اور آگے بڑھائی گئیں۔